अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान वीडियोस। आज है 20 अक्टूबर 2025 और सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज हमारे हिंदू बरदरी के दोस्तों की दिवाली का दिन है। उन सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं दिवाली की। और हमारे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी हिंदू बरदरी को दिवाली के मौके पर मुबारकबाद दी है और उनका कहना है कि हिंदू बरदरी का हमारे समाजी सियासी शोबों में किरदार कौम को मजबूत बना रहा है। दिवाली के मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान में अकायद का तनो हमारे लोगों के दरमियान इत्तेहाद का हकीकी ज़रिया है। हिंदू बरदरी का हमारे समाजी, इक़्तिसादी और सियासी शोबों में किरदार हमारी कौम को मजबूत बना रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरदरी को दिवाली की ढेरों खुशियों की मुबारकबाद। रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनी की तारीकी और उम्मीद की मायूसी पर फ़तह की जश्न की अक्कासी करता है। मैं पाकिस्तान में हिंदू बरदरी की गिरां कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। दिवाली मनाते वक्त आएँ हम सब मिलकर मुस्तक़बिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद की नज़र से देखें। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने मुआशरे में तनू पर फ़ख्र करते हैं जो हमारी कौमी धारी को मजबूत बनाता है। यह हमारी मुश्तरका सकाफ़त को तक़वियत बख्शता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हिंदू और दीगर अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों को अपने मुल्क की तरक्की के लिए शाना बशाना काम करते हुए देखकर खुशी होती है। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐसे ही पाकिस्तान का तसव्वुर दिया था, ऐसा पाकिस्तान जो तमाम बरादरियों को बिला तफरीक मज़हब, नस्ल या ज़ात के बराबरी और आज़ादी हासिल हो। तो ये है जी आज की वीडियो की शुरुआत में दिवाली की मुबारकबाद। और अब हम बात करेंगे आज की ख़बरों का जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फ़ैसला किया। ओपनर्स खेलते हुए पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश कर रहे हैं और 32 रन पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक चांस उनको लगता है कि मिले हैं, मतलब आउट हो सकते थे। बॉलिंग अच्छी हो रही थी लेकिन वो इनिंग को मुख्तार अंदाज से आगे बढ़ाते हुए 10 ओवर में तकरीबन 33 रन बनाए। तो अच्छी शुरुआत है और दुआ करनी चाहिए कि टेस्ट मैच भी अच्छा साबित हो पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट के शायकीन को अच्छी मेयारी और जानदार क्रिकेट देखने को मिले। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर शहाना ज़िंदगी की नुमाइश 20 से ज़्यादा टैक्स चोरों की निशानदेही हो गई है। करोड़ों के असासे बैरून मुल्क सफ़र, महंगी गाड़ियाँ, लेकिन टैक्स बहुत कम देते हैं। इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं मेहताब हैदर। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के लाइफ स्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने 20 से ज़्यादा ऐसे केसेस का पता लगा लिया है जो करोड़ों रुपए के असासों, गाड़ियों, कसरत से बैरून मुल्क सफ़र करने और सोशल मीडिया पर पुरतायुश तर्ज़ ज़िंदगी की नुमाइश कर रहे हैं, लेकिन अपने जमा कराए गए इनकम टैक्स गोशवारों में ना होने के बराबर आमदनी या असासे ज़ाहिर करते हैं। तो अच्छा है, अब ऐसे लोगों के गिर्द घेरा तंग करना चाहिए। कब तक पाकिस्तान में चंद फ़ीसद लोग जो हैं वो टैक्स देते रहेंगे और बाकी लोग जो हैं वो मज़े उड़ाते रहेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे मजबूत होगी, पाकिस्तान का ख़जाना कैसे भरेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग ईमानदारी से टैक्स दें और जो लोग टैक्स चोर हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जाए, उनको पकड़ा जाए। उनको डर हो कि अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो उनको पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर सख्तियाँ होनी चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा जुर्माने लगने चाहिए और उनकी सहूलतें ख़त्म होनी चाहिए। अय्याशी की ज़िंदगी आप गुजारें लेकिन टैक्स देने के बाद, उसके बाद जो आपका पैसा है वो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें लेकिन टैक्स पूरा अदा करें। ये नहीं हो सकता कि आप टैक्स भी ना दें और हुकूमत पे और सिस्टम पे सवालात भी उठाएं और बातें भी करें कि जी हमें ये नहीं मिल रहा और हमें वो नहीं मिल रहा। पहले आप ये देखें, अपने गिरबान में झांकें कि आप इस मुल्क को दे क्या रहे हैं। आप इस हुकूमत को या मुल्क को या रियासत को खुद क्या दे रहे हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है और बदले में आप क्या मांग रहे हैं। बाहर के मुल्कों का हवाला दिया जाता है, बाहर की सोसाइटियों का हवाला दिया जाता है कि जी सोशल सिक्योरिटी होती है, तालीम है, सेहत है, बच्चों के लिए हिफाजत है। तो भाई वहाँ पे टैक्स भी कटता है और टैक्स हर आदमी जो है वो देता है और उसके बदले में उसको सहूलतें मिलती हैं। अब हुकूमत या रियासत कहाँ से देती है? टैक्स कलेक्शन के बाद ही उसके बाद जो पैसा जमा होता है उसी में से वो सहूलतें देती है। और जब हम टैक्स ही नहीं देंगे ईमानदारी के साथ तो फिर ज़ाहिर है कि सहूलतें कैसे मिलेंगी और उसका हम दावा कैसे कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने हक़ की बात करना आती है लेकिन हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं। तो ये मैं समेत हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि क्या मैं अपने फ़राइज़ अदा कर रहा हूँ। इस गली मोहल्ले, शहर, सूबे, मुल्क के लिए मुझ पर जो फ़राइज़ हैं क्या मैं वो अदा कर रहा हूँ। तो इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। बहरहाल ये अच्छी खबर है, मैं तो इसे खुश आइंदी कहता हूँ कि FBR ने ये घेरा तंग किया है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत कम है, ये भी ना होने के बराबर है। 20 केस पूरे 24 करोड़ की आबादी में आपको 20 करोड़ मिले हैं
جو شانہ زندگی گزار رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے دولت کی نمائش کر رہے ہیں اور ٹیکس اور اثاثے ان کے نہ ہونے کے برابر ہیں، تو ایسے تو 20 نہیں 20 کیسز ہوں گے، اور ایسے آپ کو ہر شہر میں ایسے کیس مل جائیں گے، ہر علاقے میں ایسے کیس مل جائیں گے۔ تو ایف بی آر ذرا تگڑا ہو، ذرا ہمت کریں، اپنے دفتروں سے نکلیں اور ذرا مارکیٹوں میں جائیں اور دیکھیں کہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، بنگلوں میں جائیں ذرا دیکھیں گاڑیوں کی خرید و فروخت کون کر رہا ہے، شو روم سے پتہ چل جائے گا آپ کو، پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جائیں جہاں گاڑیاں فیول لینے آتی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گاڑی ٹیکس پیڈ ہے یا نہیں ہے، اثاثے ظاہر ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں if there is a will there is a way، اگر آپ میں ارادہ ہے تو پھر راستہ نکل آتا ہے، کوئی نہ کوئی نتیجہ خیز اقدامات آپ کر سکتے ہیں۔ ایف بی آر میں بڑے بڑے دماغ ہیں، بہت بڑے بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، افسران ہیں، پاکستان کی رگ رگ سے واقف ہیں کہ پاکستانیوں کا مزاج کیا ہے اور کس طریقے سے چوریاں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں یہ جو آڈیٹر جنرل ہیں ان کو سب پتہ ہے، پاکستان میں یہ جو آڈٹ کرنے والی کمپنیاں ہیں ان کے لوگوں کو سب پتہ ہے، یہی تو آڈٹ کر کے لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے ان سے جو ہے وہ ان کی چیزیں درست کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ صرف آڈٹ کمپنیوں کو اور آڈیٹرس کو ہی رائے راست پہ لائیں تو یہی سب چیزیں صحیح کر کے دے سکتے ہیں۔ کرنے کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اکیلا حافظ کیا کرے، ہر چیز پھر آ جاتی ہے کہ فوج کرے، بھائی فوج کیا کرے، فوج اپنا آئین کے تحت کردار ادا کرتی رہے تو یہ سب سے اچھی بات ہے، لیکن مجبور کیا جاتا ہے اس کو کہ وہ اپنے کردار سے باہر نکلے، ہر بگاڑ کو سدھارنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بھائی جو سول حکمران ہیں، سول انتظامیہ ہے، چاہے وہ ٹاؤن انتظامیہ ہے، یو سی کی ہے یا شہر کی ہے یا صوبے کی ہے یا ملک کی ہے، تو انہوں اپنا رول زیادہ افیکٹولی رول پلے کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کو حکومت پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، وہ کسی بھی صوبے کی ہے، کسی بھی ملک کی ہے، کسی بھی قومی سطح کی ہے یا صوبائی سطح کی ہے۔ تو اپوزیشن کا کردار ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ حکومت کی کمزوریوں پر نظر رکھے اور مخالفت برائے مخالفت کی بجائے ایک بہتر پیرالل سسٹم بھی پیش کرے کہ جی حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، وہ یہ نہیں کر رہی، یہ اس کی کمزوریاں ہیں، یہ اس کی خامیاں ہیں، اور اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس کے پیرالل یہ کام کریں گے۔ اس شعبے میں، ہر شعبے میں ایک پیرالل سسٹم بتائے ایک اپوزیشن یا دیگر سیاسی جماعتیں اپنا پروگرام پیش کریں، لیکن ہمارے ہاں تو سوائے الزام تراشی کے، بیان بازی کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اگر ایک حکومت کی کابینہ کام کر رہی ہے تو ایک اپوزیشن کو بھی اپنی ایک کابینہ جو ہے وہ بنا لینی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہماری یہ کابینہ ہوگی، اور ہر بندے کو ڈیوٹی دیں گے بھائی آپ نے اپنے اپنے شعبے میں کام کرنا ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کو دیکھے، کوئی فائنینس کو دیکھے، کوئی فارن پالیسی کو دیکھے، کوئی ان سب چیزوں پہ اپوزیشن بھی تو اپنا کچھ ان پٹ دے، لیکن ہمارے یہاں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنا کوئی ڈائلاگ کے لیے کام کریں، کوئی ان پٹ دیں تو پتہ چلے کہ بھائی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں خبروں میں۔ یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا، دیوالی کی خبر بھی ہو گئی اور پرتعیش زندگی گزارنے والے بھی ہو گئے، ان کا پتہ لگا لیا ایف بی آر نے 20 لوگوں کا، بڑی بات ہے، مبارک ہو، لیکن ان سے کچھ کر کے دکھائیں اور 20 نہیں 20 کے گھیرا تنگ کریں۔ چلیں شروعات تو ہوئی ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں چلیں دیر آئے درست آئے، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اب بھی ہو جائے بڑی بات ہے۔ اچھا جی، سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے کہتے ہیں کہ عمران سے ملاقات نہ کرائی گئی تو پھر مشاورت سے کابینہ بناؤں گا۔ اب یہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی باہر بیٹھ کے بیان بازی کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب حکومتی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑتی ہیں، کرسی پہ آدمی بیٹھتا ہے تو پھر اس کے اوپر آئینی ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے صوبہ چلانا ہے تو صوبہ چلانے کے لیے کابینہ بنانی پڑے گی، کیونکہ اب فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اکیلا وزیر اعلیٰ نہیں کرتا، یہ تو عدالتی احکامات بھی ہیں کہ ہر فیصلے کے لیے آپ کو کابینہ سے منظوری لینی پڑے گی، تو کابینہ ہی نہیں ہے کے پی میں، اور کابینہ بنانے کے لیے انہوں نے ملاقات کرنی تھی عمران خان سے اور وہ ہو نہیں رہی، تو اب ملاقات نہیں ہو رہی تو کابینہ لٹک گئی، کابینہ لٹک گئی تو سمجھے کے پی میں فیصلے لٹک گئے، تاخیر کا شکار ہو گئے۔ تو اب صوبہ چلانا ہے بھائی، لوگوں کو مسائل حل کرنے ہیں، صرف ایک یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ عمران خان کو باہر لے کر آنا ہے، باقی مسئلے بھی تو حل کرنے ہیں نا آپ نے۔ وہاں پہ رہنے والے عوام کا کیا قصور ہے؟ ان کو روٹی اتنی مہنگی مل رہی ہے، پورے ملک میں ٹماٹر نہیں مل رہا، ٹماٹر 500 سے 700 روپے میں مل رہا ہے، کیوں؟ ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں، فصلیں تباہ ہو گئیں، دوسری طرف ایران اور افغانستان سے جو آتا ہے ٹماٹر وہ مہنگا ہو گیا اور افغانستان سے ترسیل رکی ہوئی ہے، تو یہ سارے مسائل ہیں۔ وہاں پہ ٹرکوں کے ٹرک کھڑے ہیں سبزیاں لے کے، پھل لے کے، تو ہر چیز پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے ان چیزوں سے، تو ان چیزوں کا حل نکلنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ملک کی قومی حمیت اور عزت اور وقار کے اوپر تو فیصلہ داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا، فیصلے تو اپنی عزت اور وقار کے تحت ہی ہونا ہے، تو اس لیے قوم کو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں ایسے مواقع پہ۔ اچھا جی، قطر اور ترکیے کا پاک افغان جنگ بندی کا خیر مقدم، یہ اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ قطر اور ترکیے کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی کا خاتمہ کرے گی اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔
تو یہ اچھی بات ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کو جنگ بندی کے لیے روسی صدر کی شرائط ماننے پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر نے یوکرینی صدر کو جنگ بندی کے لیے روس کی شرائط ماننے کے لیے کہا ہے۔ یہ دعویٰ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی جانب سے سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو روسی صدر کی دھمکی سے خبردار بھی کر دیا ہے۔ تو اب یہ وہ جنگ ہے جس پہ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ جنگ بھی میں رکوا لوں۔ کہتے ہیں میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں اور میں مزید جنگیں بھی رکوانے کا ماہر ہو گیا ہوں۔ سندھ سے خبر ہے جی، صوبائی وزیر ہیں شرجیل میمن، پیپلز پارٹی رہنما ہیں۔ ان کے صاحبزادے ہیں راول شرجیل میمن۔ ان کو سندھ میں میمن اتحاد کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا ہے۔ بہت بڑا اجلاس ہوا ہے سندھ میں میمن اتحاد کا راہوکی میں، اور وہاں پہ سندھ میمن اتحاد نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی قیادت کون کرے گا۔ تو اس موقع پر راول شرجیل میمن کا نام آیا اور انہیں منتخب کر لیا گیا۔ اس موقع پر راول شرجیل میمن نے کہا کہ تمام مسائل کے حل کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں گے تاکہ میمن برادری کے اتحاد اور امن و انصاف کے فروغ کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو مبارک ہو جناب راول شرجیل میمن صاحب، آپ کو والد سے زیادہ آپ بھی کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اپنے کیریئر میں، اور یقیناً آپ کی کامیابیوں پر آپ کے والد شرجیل میمن خوش ہوں گے۔ ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کو جو نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں میمن اتحاد کے حوالے سے، تو اس میں آپ مزید کامیابیاں حاصل کریں اور نئے سنگ میل عبور کریں، تو آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ اچھا جی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نیا ہفتہ شروع ہوا ہے، تو پہلے روز ہی ذرا اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے، لیکن جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے تو یہ 100 انڈیکس جو ہے وہ 1,65,348 کی بلندی تک بھی گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیا ہفتہ شروع ہوا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس میں چیزیں اوپر جائیں گی۔ اچھا جی، ہماری بہت ہی خوبصورت اداکارہ ہیں، پاکستان کی ٹی وی اور فلموں کی اداکارہ ہیں، ماڈل بھی ہیں، سربت گیلانی۔ وہ کہتی ہیں کہ ویب سیریز یا فلموں میں خواتین کی سگریٹ نوشی آزادی یا خود مختاری نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ بڑی خوبصورت بیانات دیتی ہیں اور بہت فوڈ فار تھاٹ ہوتا ہے ان کے بیانات میں، گفتگو میں۔ تو معروف اداکارہ ہیں اور ماڈل ہیں۔ تو سربت گیلانی نے کہا ہے کہ سگریٹ نوشی کے مناظر کو آزادی یا خود مختاری کی علامت سمجھنا درست نہیں ہے۔ یہ مناظر صرف کردار اور کہانی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اداکارہ نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ نئے پروجیکٹ اور ڈیلیوری کے بعد ہونے والے ڈپریشن سے نجات کے سفر پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی خاتون کا آن اسکرین سگریٹ پینا آزادی یا طاقت کی نشانی نہیں بلکہ کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ سربت گیلانی نے ٹی وی ڈراموں اور ویب سیریز کے کام کے انداز میں فرق بتاتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کام کی رفتار زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ڈرامے میں اگر کوئی جذباتی سین ہو تو اداکار کو 15 سیکنڈ ملتے ہیں، جبکہ ویب سیریز میں صرف 4 یا 5 سیکنڈ دیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین واقعی سگریٹ پیتی ہیں اور ویب سیریز انہی کرداروں کو حقیقت کے قریب دکھاتی ہے۔ ایسے مناظر کو آزادی سے جوڑنا سراسر غلط فہمی ہے۔ سربت گیلانی کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنے کرداروں کے ذریعے خواتین کے حقیقی مسائل اور معاشرتی رویوں کو سامنے لانا چاہتی ہیں تاکہ لوگوں میں آگاہی اور سمجھداری پیدا ہو۔ اس سے پہلے ان کا یہ بھی بیان آیا تھا، انہوں نے ہمایوں سعید اور ان کی ٹیم کے اوپر جو ہے الزام لگایا تھا کہ مجھے استعمال کر کے چھوڑ دیا گیا۔ یہ بات انہوں نے اپنی ایک فلم کے حوالے سے کہی تھی، جس میں ظاہر ہے کہ ان کا جو سیکوینس بن رہا تھا اس حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فلم جوانی پھر نہیں آنی کی ٹیم، خاص طور پر ہمایوں سعید اور ان کی پروڈکشن ٹیم کے رویے سے انہیں دکھ ہوا ہے اور انہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس فلم میں ان کے کردار کو کافی پسند کیا گیا تھا، لیکن اس کے سیکول میں بھی یادگار کردار ادا کیا۔ ایک یوٹیوب شو میں ان کا کہنا تھا کہ آج کل میں جوانی پھر نہیں آئی 3 سے بھاگ رہی ہوں۔ ندیم بیگ بہت پیارے انسان ہیں اور میں ہمایوں سعید اور احمد علی بٹ سمیت اس ٹیم کو پسند کرتی ہوں، لیکن میں دوبارہ گل کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ 6 سال بعد دوبارہ کسی ٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو تعلقات بہتر رکھنے چاہیے، مگر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ ان کا گلہ تھا، شکوہ تھا، جو وہ اظہار اس کا کر چکی ہیں۔ اچھا، خیر آگے بڑھتے ہیں۔ وومنس کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ، پاکستان ٹیم کی کارکردگی کے لیے تو سبھی دعا گو تھے، لیکن انڈیا کو بھی مسلسل تیسری شکست ہوئی ہے، جس کے بعد اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انگلینڈ نے بھی انڈین ٹیم کو شکست دے دی ہے۔ اچھا جی، پنجگور سے ایک افسوسناک خبر ہے، وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ پنجگور میں گھر پر فائرنگ ہوئی جس میں رکن بلوچستان اسمبلی کا بھائی جاں بحق ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ اتوار کی شام پیش آیا اور پنجگور میں فائرنگ سے رکن اسمبلی کے بھائی کی ہلاکت کی خبر پر کافی رہنماؤں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما رکن بلوچستان اسمبلی میر رحمت صالح بلوچ کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، جن کی شناخت ولید صالح بلوچ کے نام سے کی گئی۔
اور وزیر اعلیٰ سمیت سب سیاسی رہنماؤں نے ان کے انتقال پر یا ان کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تو اب ان کے جو بھی قاتل ہیں ان کو پکڑنا چاہیے اور اس پہ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، پنجاب حکومت نے سربراہ TLP کے ٹھکانے کا سراغ لگا لیا ہے۔ اس حوالے سے ڈان میں آصف چودھری نے ایک رپورٹ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکام کے مطابق دونوں مفرور رہنما مرید کے میں ہونے والے کریک ڈاؤن کے بعد آزاد جموں کشمیر ایجے کے فرار ہو گئے تھے، اور ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق ایک سینئر اہلکار نے بتایا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ معلومات آزاد جموں و کشمیر کی انتظامیہ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور ان سے TLP رہنماؤں کی گرفتاری میں تعاون مانگا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب TLP کے حلقوں میں یہ قیاسرائیاں کی جا رہی تھیں کہ ان کے سربراہ پہلے ہی حراست میں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب ان کی نموداری کب ہوتی ہے۔ ادھر وزیر خزانہ نے کہہ دیا ہے کہ دہشت گردی پر کنٹرول اور امن و امان کا قیام جو ہے وہ مالی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں پاکستانی کی معیشت کی بحالی کے لیے۔ واشنگٹن میں عالمی بینک اور IMF کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مالی استحکام کے لیے دہشت گردی پر قابو پانا اور اندرونی امن کا قیام نہایت ضروری ہے۔ آخر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، ہمارے سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے PND کے، بہت ہی سینئر بیوروکریٹ، بہت ہی باعزت، بہت باوقار شخصیت کے مالک غلام سرور کھیڑو صاحب، وہ ان دنوں سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن سرسو کے ساتھ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں ڈائریکٹرز نے وزٹ کیا ہے ورلڈ بینک کی تعاون سے بننے والے جو مکانات ہیں سلامت آفرین کے 2022 کے، تو وہاں پہ یہ سب لوگ گئے ہوئے تھے۔ ناہید شاہ جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید فہم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی ہیں، خود بھی ایک سینئر اور محترم بیوروکریٹ ہیں اور انہوں نے سرسو کی سربراہی سنبھالی ہوئی ہے اور کافی ایکٹیو ہیں، کافی اچھا کام کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے اور یہ ولیج ہے قائم دین تنوری ٹھل میں یہ گئے تھے، ڈسٹرکٹ جیکو آباد میں، وہاں کا دورہ کیا اور وہاں پہ جو 85 کے قریب گھر بنے تھے سیلاب متاثرین کے ورلڈ بینک کے تعاون سے، سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز جو خالد محمود شیخ کی سربراہی میں ادارہ بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے، تو وہاں انہوں نے دورہ کیا۔ تو میں نے ان کی تصاویر دیکھی، ان کی رپورٹس دیکھی، بہت اچھی لگیں۔ یقینی طور پر یہ سرسو ادارہ جو ہے یہ بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ناہید شاہ صاحبہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں سرسو کے جو دتل کلہوڑو صاحب ہیں یہ بھی کافی محنت سے اپنا کام کرتے ہیں اور ان کی سربراہی میں ادارہ کافی اچھی طریقے سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو یہ سرسو جو ہے بہت ہی ایک کامیاب ادارہ ہے، اس کے کام بہت شاندار ہیں۔ اس کی بورڈز کی میٹنگ ہوئی ہیں، 81ویں میٹنگ تھی سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کی سرسو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی، جس کے ہیڈ کوارٹر سکھر میں ہوئی 18 اکتوبر 2025 کو۔ تو اس میں کافی اہم فیصلے لیے گئے ہیں اور اس ادارے کی کارکردگی کو میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ادارہ جس طرح اچھا کام کر رہا ہے، اسی طرح کے اور اداروں کو یہ ادارہ جو ہے وہ ایک مثال فراہم کرتا ہے کہ آپ چھوٹے علاقوں میں، دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے، خواتین، ہنرمند خواتین کی ترقی کے لیے، بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ادارے کام کر رہے ہیں، تو ان سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت اہم انقلابی اقدامات کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو ان کی کامیابی پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہاں پہ اپنی ویڈیو آج کی ختم کرتا ہوں۔ جن دوستوں نے چینل پر نئے ہیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ خیال رکھیے، بہت شکریہ۔